बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन व सामीन, आप सुन रहे हैं देवता। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। हम उस तारीख कोठी के पास पहुंच गए। वहां एक मुसल्ला चौकीदार गेट के कैबिन में मौजूद था। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारा आका फरहाद अली तैमूर कोठी में मौजूद है? वो बोला, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? यहाँ कोई फरहाद अली तैमूर नहीं रहता। मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमाया। वो मुस्कुराकर बोला, तुम दोनों थके हुए मुसाफिर हो, मेरे क्वार्टर में चलकर आराम करो, कोठी मुकफ़ल है, वरना मैं दरवाज़ा खोल देता। मैं चंद लम्हों के लिए उसे छोड़कर सलमान के पास आया, फिर उससे बोला, सुल्ताना के साथ मेरे अंदर आओ, अरबी बोलने वालों से पाला पड़ा है। मैं फिर मुसल्ला चौकीदार के पास आया। वो बोल रहा था, तुम दोनों अभी तक यहाँ खड़े हो, जाओ, चले जाओ। मैंने फिर उस पर कब्जा जमाया। वो चुप हो गया। सलमान और सुल्ताना ने कहा, हम मौजूद हैं। मैंने कहा, मैं इस कोठी में पनाह लूँगा। यहाँ जो मुलाजमीन हैं उनकी तादाद मालूम करो और उन्हें अपना मामूल बनाओ ताकि मुझे आका समझकर मेरी अताअत करें। मैं कोठी में जा रहा हूँ। मैं चौकीदार को सलमान और सुल्ताना के हवाले करके जमीला के साथ इहाते से गुजरकर कोठी के दरवाजे पर आया। एक अटैची में से एक तार निकाली, फिर उसके जरिए दरवाजे को खोल लिया। जमीला हैरानी और दिलचस्पी से देख रही थी। मैं उस शानदार कोठी के एक शाहाना बिस्तर पर आकर गिर पड़ा। वो बोली, पापा तुम थक गए हो, तुम्हें आराम से सो जाना चाहिए। तुम्हारी नींद भी अधूरी रह गई है, लेकिन ना मैं सोऊंगा और ना तुम्हें सोने दूंगा। ये भी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। जब तक मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का यकीन ना हो तब तक ना आंख बंद करनी चाहिए, ना गाफिल होना चाहिए। मैंने अटैची में से मेकअप का सामान निकाला, उसे एक सिंगार मेज़ के आईने के सामने बिठाया, फिर उसका मेकअप करने लगा। सुल्ताना ने आकर पूछा, भाईजान ये कौन है? मेरी एक नई बेटी है। मुझे इसके साथ मशरिक़ वुस्ता के कई ममालिक में रहना है। तुम अपनी रिपोर्ट सुनाओ। उसने कहा, इस कोठी के मालिक का नाम हस्साम बिन जैद है, रईस इब्ने रईस है। साल में 2-4 महीने पेरिस और लंदन भी गुजारता है। पिछले हफ्ते गया है, जल्दी वापसी की तवक्को नहीं। उसके कमरे में दीवार पर उसकी तस्वीर लगी है, आप तस्वीर के जरिए उसकी खोपड़ी में पहुंच सकते हैं। यहाँ मुलाजिम कितने हैं? 3 हैं, चौकीदार, माली और बावर्ची। सलमान चौकीदार पर अमल कर रहे हैं। मैंने सानी को माली के पास पहुंचा दिया है। अब मैं बावर्ची पर अमल करने जा रही हूँ। उन तीनों के दिमाग में ये नक्श कर देना कि उनका आका हस्साम बिन जैद वापस कोठी में आ गया है। मैं हस्साम के मेकअप में रहूँगा। वो चली गई। मैंने जमीला का मेकअप अधूरा छोड़कर कहा, पहले कुछ ज़रूरी मालूमात हासिल करना चाहता हूँ, फिर सिर्फ तुम्हारा ही नहीं मेरा भी मेकअप होगा। मैंने एक और बेडरूम खोलकर देखा। वहाँ दीवार पर एक अधेड़ उम्र के शख्स की बड़ी सी तस्वीर लगी थी। मैं उस तस्वीर की आंखों में झांकते हुए उसके दिमाग में पहुँच गया। फिर जमीला से कहा, यहाँ फैमिली एल्बम होगा, उसे तलाश करो। ये कहकर मैं फिर हस्साम बिन जैद के अंदर आया। वो सो रहा था। उसके चोर ख्यालात उसकी पूरी हिस्ट्री शीट पेश करने लगे। मैं उसकी ज़िंदगी के तमाम चोर गोशों से वाकिफ़ होता गया। जमीला एक एल्बम तलाश करके लाई। उसमें एक नौजवान लड़की की बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर थी। मैंने कहा, हस्साम ने कभी शादी नहीं की, लेकिन लंदन में उसकी एक रखेल है जिससे एक लड़की पैदा हुई थी। वो उस बेटी को अपनी बेटी नहीं मानता है। शायद ही उसी की तस्वीर है। मैं अभी मालूम करता हूँ। मैं तस्वीर की आंखों में झांकता हुआ उस लड़की के दिमाग में पहुंच गया। वो सो रही थी। उसके खाबीदा दिमाग ने बताया कि वो अस्पताल में है। किसी ने उस पर गोली चलाई थी। वो अपनी माँ और बाप के झगड़े में ज़ख्मी होकर अस्पताल पहुंची हुई थी। जब से वो पैदा हुई थी तब से माँ ने हस्साम को कहा था कि इसे बेटी तस्लीम करो और इसे बाप का नाम दो। हस्साम ने कहा था, मैं इज़्ज़तदार रईस इब्ने रईस हूँ, एक रखेल की औलाद को अपना नाम नहीं दूंगा। ये बात 19 बरस पुरानी हो गई थी। वो बेटी 19 बरस की हो गई थी। माँ ने उसका नाम डिलाइला रखा था और हस्साम से कहला भेजा था कि अगर वो लंदन आकर बेटी को कानूनी तौर पर नहीं अपनाएगा और उसे अपना नाम नहीं देगा तो वो उसकी बेटी को अरब के एक रईस की रखेल बना देगी। ये हस्साम की गैरत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि उसकी बेटी मशरिक़ वुस्ता के किसी मुसलमान रईस की रखेल बनकर आए। डी लाइला की माँ के पास कुछ ऐसे सबूत थे जिससे किसी हद तक वो हस्साम की बेटी साबित हो जाती। बेटी होना साबित हो या ना हो, यही क्या कम था कि बेटी होने का शुबा शोहरत पाने लगता।
اس نے فون پر کہا تھا کہ وہ ڈی لائلا کو بیٹی تسلیم کرنے آ رہا ہے، لیکن جس دن وہ لندن پہنچا اسی شام کسی نے ڈی لائلا کو گولی ماری۔ آپریشن تھیٹر میں گولی اس کے جسم سے نکال دی گئی تھی۔ اس سے پوچھا جا رہا تھا کہ کس نے گولی ماری ہے، لیکن وہ خاموش تھی۔ دماغی طور پر ایب نارمل ہونے کا بہانہ کر کے باپ کے خلاف بیان نہیں دے رہی تھی۔ جب میں نے جمیلہ کے چہرے پر ڈی لائلا کا میک اپ کرتے ہوئے اسے یہ تمام داستان سنائی تو وہ رونے لگی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ آنسو پونچھو، میک اپ خراب ہو جائے گا۔ وہ آنسو پونچھ کر بولی، پاپا ڈی لائلا کی داستان مجھ سے مختلف نہیں ہے، فرق اتنا ہے کہ باپ نے اپنی عزت اور جھوٹی غیرت کے لیے اسے گولی مار دی۔ میرے باپ کو ابھی تک مجھے گولی مارنے کا موقع نہیں ملا ہے۔ جہاں عیاشی اور ہوس پرستی زیادہ ہوگی وہاں جھوٹے غیرت مند زیادہ ہوں گے۔ میں نے جمیلہ کو مکمل ڈی لائلا بنا دیا۔ وہ ڈی لائلا کی تصویر کو اور خود کو آئینے میں دیکھ کر حیران ہوتی رہی، پھر بولی، پاپا تم نے جمیلہ کی ہستی گم کر دی ہے، مجھے عجیب سا لگ رہا ہے کہ میں گم ہو گئی ہوں۔ میں نے اپنے چہرے پر حسام بن زید کا میک اپ کرتے وقت ایک بار ڈی لائلا کے پاس جا کر دیکھا۔ حسام آدھی رات کے بعد بیٹی سے ملنے چپ چاپ ہسپتال میں آیا تھا۔ وہ بول رہی تھی، ڈیڈی میں اب نارمل نہیں ہوں، پورے ہوش و حواس میں ہوں، آپ کے خلاف بیان دے سکتی ہوں، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ جیسے لوگوں کے پاس بہت دولت ہے، آپ عدالت کا فیصلہ خرید لیں گے، مگر مجھے باپ کا نام پھر بھی نہیں ملے گا، اس لیے سوچتی ہوں کہ کیوں آپ کو قاتل کہوں۔ وہ بولا، جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ اور اپنی زبان بند رکھو، تمہیں عیش و آرام سے زندگی گزارنے کے لیے ہر ماہ 15,000 پاؤنڈز ملتے رہا کریں گے۔ نو ڈیڈی، مجھے آپ کی یہ مہربانی نہیں چاہیے۔ پھر کیا چاہتی ہو؟ ریوالور کی ایک گولی چاہتی ہوں، پہلی ڈاکٹروں نے نکال دی، انہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے، مجھے ناجائز کہلانے کے لیے پھر سے زندہ کر دیا ہے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کو خدا کا واسطہ ایک گولی اور ماریں، میں قسم کھاتی ہوں ڈاکٹروں کے پہنچنے سے پہلے مر جاؤں گی۔ وہ غصے سے بولا، تم ماں بیٹی بہت ضدی ہو، کسی نہ کسی طرح مجھے پھانسنا چاہتی ہو۔ میں ایسا پاگل نہیں ہوں کہ یہاں تمہیں قتل کروں اور گرفتار ہو جاؤں۔ میں جانے سے پہلے کہہ دوں کہ تمہاری ماں تمہیں کسی کی داشتہ بنانے کی حماقت کرے گی تو میں تمہیں داشتہ بننے سے پہلے ہی گولی مار دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ ہسپتال کے کمرے سے چلا گیا۔ بیٹی دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر رونے لگی۔ سلمان نے مجھے مخاطب کر کے کہا، بھائی جان وہ چوکیدار تنویمی نیند سو رہا ہے۔ میں نے کہا، حسام بن زید کے اندر پہنچو، اس کی پوری ہسٹری معلوم کرو، اس کی بیٹی ڈی لائلا کے اندر حوصلہ اور عزائم پیدا کرو، پھر آؤ ہم حسام کے متعلق کچھ سوچیں گے۔ وہ چلا گیا۔ میں اپنے چہرے پر حسام کا میک اپ کرنے لگا اور یہ معلوم کرنے لگا کہ شہر الزرقاء اور عمان میں وہ کس طرح مصروف رہتا ہے اور اس کے خاص دوستوں اور رشتہ داروں میں کون کیا ہے اور کہاں ہے۔ وہ آدم بیزار تھا، بہت کم افراد سے اس کے تعلقات تھے، ان کی تصویریں البم میں تھیں۔ ایک اور یہودی حسینہ کی تصویر تھی جس سے ان دنوں اس کا رومانس چل رہا تھا۔ وہ اسے انگلی پکڑنے دیتی تھی مگر پہنچنے نہیں دیتی تھی اور اسے اپنا دیوانہ بناتی رہتی تھی۔ اس حسینہ کے متعلق بھی بہت کچھ معلوم کرنا تھا، لیکن ایسی بھی جلدی نہیں تھی۔ ارادہ تھا کہ نیند پوری کرنے کے بعد ادھر دھیان دوں گا۔ میں نے میک اپ مکمل کر لیا۔ جمیلہ نے پیچھے سے آ کر گلے میں باہیں ڈال کر کہا، پاپا تم لاجواب ہو، اگر میں آنکھوں کے سامنے یہ روپ بدلتے نہ دیکھتی تو تمہیں حسام بن زیدی ہی سمجھتی، پاپا کبھی تسلیم نہ کرتی۔ میں نے کہا، اچھا اب جاؤ اور سو جاؤ، ابھی تمہارے سامنے بڑے بڑے چیلنجز ہیں۔ وہ دوسری خوابگاہ میں چلی گئی۔ میں حسام کے بستر پر آ کر لیٹ گیا، بتیاں بجھا دیں، پھر سونے سے پہلے سوچا کہ رئیس کے خوابیدہ دماغ میں پہنچ کر جمیلہ کو اس کے لیے ایک دہشت بنا دوں تاکہ اس کی نیند حرام ہو جائے اور وہ جمیلہ کو ڈھونڈتا پھرے۔ یہ سوچ کر میں اس کے دماغ میں پہنچا تو ایک نیا انکشاف ہوا۔ کوئی اس کے اندر بول رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، الکبیر، میری آواز اور میرا لہجہ تمہیں متاثر کر رہا ہے، تمہارے حواس پر چھا رہا ہے اور تم میرے معمول بنتے جا رہے ہو۔ رئیس کے خوابیدہ دماغ نے کہا، ہاں تمہاری آواز اور تمہارا لہجہ مجھے متاثر کر رہا ہے، میرے حواس پر چھا رہا ہے، میں تمہارا معمول بن رہا ہوں، میں تمہارا عامل ہوں، تمہیں حکم دیتا ہوں کہ خود کو گالیاں دیتے رہو۔ وہ حکم کی تعمیل کرنے لگا، خود کو گالیاں دینے لگا۔ عامل نے کہا، خاموش ہو جاؤ۔ وہ خاموش ہو گیا۔ عامل نے کہا،
میں حکم دیتا ہوں کہ تم ہمیشہ کی طرح سپر ماسٹر اور ہمارے ملک کے وفادار رہو گے اور کسی بھی اسلامی ملک کو ہم پر ترجیح نہیں دو گے۔ اس نے اس حکم کی تعمیل کا وعدہ کیا۔ عامل نے کہا، تم اپنی حرم سرا کی انچارج لیڈی آئرن راڈ اور لیڈی مین کلر کو زیادہ اہمیت اور عزت دو گے اور ان دونوں کے مشوروں پر عمل کرتے رہو گے۔ الکبیر نے معمول کی حیثیت سے حکم کی تعمیل کا وعدہ کیا۔ عامل نے کہا، میں حکم دیتا ہوں کہ تمہارا دماغ حساس رہے گا، تم پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی سانس روک کر ان لہروں کو بھگا دو گے، صرف میری سوچ کی لہروں کو کبھی محسوس نہیں کرو گے۔ اس طرح اس عامل نے رئیس الکبیر کے دماغ کو لاک کر دیا، پھر کہا، میں جا رہا ہوں، تم 6 گھنٹے تک تنویمی نیند سوتے رہو گے۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، وہ گہری نیند میں ڈوب گیا تھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ عامل ابھی اس کے اندر موجود ہے اور اس کی تنویمی نیند سے مطمئن ہو رہا ہے۔ پھر وہ اس کے دماغ سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی الکبیر کے حساس دماغ نے میری سوچ کی لہروں کو محسوس کیا اور اپنے عامل کے حکم کے مطابق سانس روک لی۔ سانس رکتے ہی اس کی آنکھ کھل گئی، وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، سوچنے لگا، اچانک سانس کیوں رک رہی تھی؟ وہ کیسا خواب دیکھ رہا تھا؟ کوئی اس سے کچھ بول رہا تھا اور آقا کی طرح احکامات کا پابند بنا رہا تھا۔ اس اجنبی عامل نے الکبیر پر جو تنویمی عمل کیا تھا وہ بے شک کامیاب رہا تھا۔ اگر وہ تنویمی نیند پوری کر لیتا تو عامل کا ایک معمول اور تابعدار بن جاتا، لیکن تنویمی نیند میں گڑبڑ ہوتے ہی سارا طلسم ٹوٹ گیا۔ اب وہ معمول نہیں رہا تھا، عامل جا چکا تھا۔ اسے یقین تھا کہ معمول 6 گھنٹے تک اس کے حکم کے مطابق سوتا رہے گا۔ میں نے الکبیر کو پھر بستر پر لٹا دیا، اسے ٹیلی پیتھی کے ذریعے تھپک تھپک کر سلا دیا۔ جب وہ گہری نیند میں ڈوب گیا تو اسے جمیلہ راضی دکھائی دی۔ وہ بلا شبہ حسین و جمیل تھی، خواب میں اور زیادہ دلکش اور دل نشین لگ رہی تھی۔ وہ دونوں بازو پھیلا کر بولا، تم کہاں گم ہو گئی تھیں؟ میری آغوش میں آ جاؤ۔ وہ کہا لگا کر بولی، اپنے خونخوار کتوں کو بھیج دو، وہ مجھے تمہارے پاس لے آئیں گے۔ میں تمہارے سامنے کتا بننے کو تیار ہوں، میرے پاس چلی آؤ۔ تم تو شاہ ہو، گداگروں کی طرح کیوں مانگ رہے ہو؟ لاکھوں درہم لٹاؤ، میں خریدی نہیں جاؤں گی۔ مسلح فوج سے حملے کراؤ، میں زیر نہیں ہو سکوں گی۔ تم ایک حرم سرا بنا کر اس کے خدا بن گئے، وہاں مجبور لڑکیوں کی زندگی اور موت کے مالک بن گئے، ان کی آبرو کے کھلاڑی بن گئے۔ کوئی تمہارے خلاف بغاوت کرنے کی جرت نہیں کر سکتا، مگر اب دیکھو، میں بغاوت کر کے تمہاری عزت کو، طاقت کو اور غرور کو خاک میں ملا رہی ہوں۔ جمیلہ، میری طاقت کو چیلنج نہ کر، میرے سر پر سپر پاور امریکہ کا ہاتھ ہے، وہ ہاتھ تجھے ایک چٹکی میں چیونٹی کی طرح پکڑ کر میرے حرم سرا میں پہنچا دیں گے۔ میں نے اسے نیند کی حالت میں اٹھایا۔ اس نے بستر سے اٹھ کر الماری کے پاس آ کر ایک خنجر نکالا، پھر اسے لا کر اپنے تکیے میں پیوست کر دیا۔ اس کے بعد بستر پر آ کر تکیے پر خنجر کے پاس سر رکھ کر لیٹ گیا۔ وہ بدستور گہری نیند میں تھا، جہاں سے وہ خواب ادھورا رہ گیا تھا وہیں سے میں نے اسے پھر شروع کر دیا۔ اس نے دیکھا جمیلہ کہہ رہی تھی، اچھا تو تیرا سپر پاور مجھے ایک چٹکی میں پکڑ کر تیری حرم سرا میں پہنچا دے گا؟ تو پھر پکار اپنے سپر پاور کو، میں تیرا کام تمام کرتی ہوں۔ اس نے خواب میں دیکھا جمیلہ غصے سے اس کی الماری کے پاس گئی، اسے کھول کر ایک آبدار خنجر نکالا، اسے اپنی مٹھی میں جکڑا، پھر بجلی کی طرح کڑک کر بولی، سبل جا سپر پاور کی اولاد، میں تجھے 0 پاور کر رہی ہوں۔ وہ چیخ مارتی ہوئی فضا میں خنجر لہراتی ہوئی اچھل کر بستر پر آئی، پھر اس خنجر کے تیز پھل کو اس کے سینے میں پیوست کر دیا۔ سینے سے خون کی ایک پھوار نکلی۔ الکبیر چیخے مارتا ہوا نیند سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، بچاؤ بچاؤ مجھے بچاؤ، اس نے مجھے مار ڈالا ہے۔ دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ 2 مسلح سپاہی رائفلیں لیے، 2 حبشی غلام ننگی تلواریں لیے خوابگاہ میں داخل ہو گئے۔ ان کے ساتھ وہاں کی انچارج لیڈی آئرن راڈ اور لیڈی مین کلر بھی تھیں۔ الکبیر گرج رہا تھا، تم سب کہاں مر گئے تھے؟ جمیلہ آئی تھی، اس نے مجھ پر خنجر سے حملہ کیا تھا، وہ دیکھو میں بال بچ گیا، حملہ چوک گیا، خنجر میرے تکیے میں پیوست ہے۔ سب حیران تھے کہ اتنے سخت پہرے کے باوجود جمیلہ کیسے آ گئی۔ پورے محل میں بھگدڑ شروع ہو گئی۔ آقا کہہ رہا تھا کہ جمیلہ آئی تھی، اگر نہیں آئی تھی تو وہ خنجر نشانے سے چوک کر تکیے میں کیسے پیوست ہو گیا تھا؟ کس نے خنجر چلایا تھا؟ رئیس الکبیر کا بڑا روب اور دبدبا تھا، محل کے مکین اس کی آہٹ سن کر تھراتے تھے۔
तमाम मातहत और गुलाम उसका सामना करते हुए घबराते थे। कोई उसके साए के करीब से गुजर नहीं सकता था। कुजा ये कि उस दरिंदा सिफ्त के तकिए में कोई आबदार खंजर घोंप कर चला गया था। पूरे महल में भगदड़ हो रही थी। उस बदमाश को तलाश किया जा रहा था जो रईस को कत्ल करने आया था। शायद निशाना चूक गया था, इसलिए खंजर रईस के जिस्म में नहीं तकिए में पैवस्त हो गया था। पुरानी कहावत के मुताबिक कोई परिंदा भी उस महल में पर नहीं मार सकता था, कोई चींटी रेंग कर नहीं जा सकती थी। शायद डीडीटी स्प्रे की जाती होगी। गोया इतना सख्त पहरा था कि वहां कोई गैर जरूरी हस्ती दाखिल नहीं हो सकती थी। इसके बावजूद मौत उस रईस की शारक के करीब आकर थम गई थी। महल के सिक्योरिटी गार्ड्स नंगी तलवारें लिए हुए हबशी, वहां के चंद जासूस, रईस के मशीर और हरमसरा की इंचार्ज लेडी मैन किलर और लेडी आयरन रॉड सभी हैरान और परेशान थे कि कातिल वहां दाखिल कैसे हुआ। रईसुल कबीर पूरे यकीन से कह रहा था दाखिल हुआ नहीं हुई थी, वो जमीला राजी थी। महल के गार्ड्स, सिपाही और दीगर लोग कभी यकीन नहीं कर सकते थे कि जमीला जैसी नाजुक अंदाम हसीना तन तनहा महल में दाखिल होकर कातिलाना हमला करने की जुर्रत कर सकेगी। लेकिन महल का कोई बंदा अपने रईस की बात को झुटला नहीं सकता था। जब आका कह रहा था तो गुलाम ये कहने की जुर्रत नहीं कर सकते थे कि आका की आंखों ने धोखा खाया है। इससे पहले जमीला ने मेरे ताउन से उन 25 खूंखार कुत्तों में से 15 को हलाक कर दिया था। मैंने उसका उतरा हुआ वो लिबास कुत्तों के ट्रेनर के जरिए जलवा दिया था, जिस लिबास की बू सूंघ कर कुत्ते जमीला का पीछा करते थे। फिर मैंने जमीला के साथ रहकर 3 फौजी ट्रक और असलहे के ज़खायर तबाह करा दिए थे। दुश्मनों को यकीन हो गया था कि एक तनहा लड़की ऐसी तबाहियां नहीं फैला सकेगी। वो किसी गिरोह से मिल गई है या किसी यहूदी टीम में शामिल हो गई है, तभी जमकर मुकाबला कर रही है और उन्हें नुकसानात पहुंचाती जा रही है। जमीला की इन कामयाबियों ने महल के तमाम अफराद को यह सोचने पर मजबूर किया कि जो लड़की इस कदर दलेरी से मुकाबला कर सकती है वो अपने गिरोह की मदद से महल में दाखिल होकर कातिलाना हमला भी कर सकती है। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स ये तस्लीम कर लेते कि वो महल में किसी तरह दाखिल हो गई थी तो रईसुल कबीर उन्हें मुलाजमत से खारिज कर देता या सबको एक कितार में खड़ा करने के बाद गोली मारने का हुक्म दे देता। इसलिए सब ये साबित कर रहे थे कि वो रात को जागते रहे और ड्यूटी पर हमेशा की तरह मोहतात रहे। वैसे कोई ऐसा सुराग नहीं मिल रहा था कि जमीला ज़मीन पर चलकर या महल की छतों पर से गुजरकर रईस की ख्वाबगाह में दाखिल हुई थी। उस महल का एक अमरीकी जासूस रईसुल कबीर से तरह तरह के सवालात कर रहा था कि जमीला किस तरह कमरे में दाखिल हुई थी, कैसे खंजर निकाला था और कैसे हमला किया था। रईसुल कबीर ने खुद को बचाने की जिद्दोजहद क्यों नहीं की। रईस ने कहा, मैं खुद हैरान हूं कि मैंने उस नाजुक अंदाम लड़की पर हावी होने की कोशिश क्यों नहीं की। मैं खुद को बेदस्तोपा महसूस कर रहा था, शायद उसने मुझ पर कोई अमल किया था। हरमसरा की इंचार्ज लेडी आयरन रॉड ये बातें सुन रही थी। वो जानती थी कि सुपरमास्टर ने एक नए टेलीपैथी जानने वाले डी हार्वे को पिछली रात हुक्म दिया था कि वो रईसुल कबीर के दिमाग पर कब्जा जमाए और उस रईस को लेडी आयरन रॉड और लेडी मैन किलर का मुतियो फरमाबरदार बनाकर रखे। पिछली रात डी हार्वे लेडी आयरन रॉड के पास आया था और उसे बताया था कि वो रईसुल कबीर पर तनवीमी अमल कर चुका है, आइंदा वो हमारे इशारों पर चलेगा। ये बात अभी उन लोगों को मालूम नहीं थी कि मैंने डी हार्वे के तनवीमी अमल को नाकाम बना दिया है। उसके अमल के तकरीबन आधे घंटे बाद ही रईसुल कबीर ने जमीला की आमद का और उसके कातिलाना हमले का शोर मचा दिया था। लेडी आयरन रॉड अपने कमरे में आ गई। उसने दरवाजे को अंदर से बंद किया, फिर एक ट्रांसमीटर के जरिए अपने किसी एजेंट को मुखातिब किया। फिर कहा, सुपरमास्टर से कहो 5 मिनट के अंदर डी हार्वे को मेरे पास भेज दे। उसने ट्रांसमीटर को ऑफ करके एक जगह छुपा दिया। डी हार्वे ने 5 मिनट से पहले ही उसके दिमाग में आकर पूछा, हेलो, क्या बात है। लेडी आयरन रॉड उसे अपनी पूरी तफसीलात बताने लगी कि किस तरह रईसुल कबीर पर नाकाम कातिलाना हमला हुआ है और रईस का दावा है कि उसकी ख्वाबगाह में जमीला ने तन्हा आकर उस पर हमला किया था। डी हार्वे ने कहा, तुम जो वक्त बता रही हो उसके मुताबिक मैंने सिर्फ आधा घंटा पहले रईसुल कबीर पर तनवीमी अमल किया था और उसे तनवीमी नींद सुलाकर चला गया था। मेरे अमल के मुताबिक उसे 6 घंटे बाद तनवीमी नींद से बेदार होना चाहिए था, लेकिन वो आधे घंटे बाद कैसे बेदार हो गया?
کیا جمیلہ نے اسے آ کر جگایا تھا؟ شاید یہی بات ہوگی۔ ایسا ہے تو وہ کتنی دلیر ہے کہ دشمن کو جگا کر حملہ کرتی ہے۔ تم اس بات پر حیران ہو اور میں یہ سوچ کر مایوس ہو رہا ہوں کہ جمیلہ نے اسے جگا کر میرے تنویمی عمل کو ناکام بنا دیا ہے۔ اب وہ میرا معمول رہے گا اور نہ ہی تمہاری لیڈی مین کلر کے زیر اثر آئے گا۔ واقعی تنویمی عمل کے سلسلے میں تمہیں ناکامی ہوئی ہے۔ ویسے تم پھر دوسری رات اس پر عمل کر سکتے ہو، لیکن یہ حیرانی کی بات ہے کہ جمیلہ یہاں آ کر صرف موت کی دھمکی دے کر کیسے بخیریت چلی گئی اور کسی نے اسے نہیں دیکھا۔ ہاں، یہ حیرانی کی بات ہے، اس کا سراغ لگانا چاہیے۔ میں نے اس لیے تمہیں بلایا ہے۔ رئیس الکبیر سہما ہوا بھی تھا اور غصے سے بھی گرج رہا تھا۔ ایسی حالت میں وہ کس قدر صحیح معلومات دے رہا تھا، یہ تم ہی اس کے اندر جا کر اس کے خیالات پڑھ کر معلوم کر سکتے ہو۔ اچھی بات ہے، میں بھی جا کر اس کے اندر کی باتیں معلوم کرتا ہوں۔ ڈی ہاروے اس سے رخصت ہو کر رئیس الکبیر کے اندر آیا اور پچھلی رات کے تمام خیالات پڑھنے لگا۔ رئیس کی سوچ کہہ رہی تھی کہ وہ رات کو عجیب و غریب خواب دیکھتا رہا۔ کوئی نامعلوم شخص اس کے حواس پر چھا جانے کے لیے اس پر کسی طرح عمل کر رہا تھا اور اسے حکم دے رہا تھا کہ وہ آئندہ لیڈی آئرن راڈ اور لیڈی مین کلر کے زیر اثر رہے گا اور ان کے مشوروں کو تسلیم کرتا رہے گا۔ پھر اس نامعلوم شخص نے مجھے گہری نیند سونے کا حکم دیا۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ کتنی دیر تک سوتا رہا۔ اچانک ہی جمیلہ نے میری خوابگاہ میں آ کر مجھے چونکا دیا۔ ڈی ہاروے نے اس کی سوچ میں سوال کیا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ جمیلہ خواب میں نظر آئی ہو؟ رئیس کی سوچ نے کہا، ہرگز نہیں۔ اگر وہ خواب میں آتی تو خنجر میرے تکیے میں کس نے پیوست کیا تھا؟ اس حقیقت کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ وہ خنجر اس بات کا ثبوت تھا کہ اس کی خوابگاہ میں جمیلہ آئی تھی۔ ڈی ہاروے یہ سوچ سکتا تھا کہ شاید کسی دشمن نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے ایسی الجھن پیدا کی ہو، لیکن سپر ماسٹر اور اس کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی جاسوسی رپورٹ میں یہ درج نہیں تھا کہ کوئی اور ٹیلی پیتھی جاننے والا ان مسلم ممالک میں کہیں ہے، اور یہ تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ فرحاد علی تیمور وہاں موجود ہوگا، کیونکہ میں اپنی ابتدائی ٹیلی پیتھی جاننے والی زندگی سے لے کر اب تک کبھی مشرق وسطیٰ کی طرف نہیں گیا تھا۔ ڈی ہاروے نے لیڈی آئرن راڈ کے پاس آ کر کہا، اس کے خیالات بتا رہے ہیں کہ جمیلہ آئی تھی۔ وہ بولی، کیا وہ چھلاوا ہے یا جادوگرنی بن گئی ہے کہ محل میں صرف رئیس کو نظر آتی ہے؟ آخر کہاں سے آئی تھی اور کس چور راستے سے غائب ہوئی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جمیلہ نے کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو دوست بنایا ہو؟ ہماری معلومات ناقص نہیں ہے، یہاں کوئی دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والا نہیں ہے۔ سپر ماسٹر کے پاس فرحاد اور اس کے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی فہرست موجود ہے اور اس میں درج ہے کہ کون کس ملک میں مصروف ہے۔ آج کل ان کے اکثر ٹیلی پیتھی جاننے والے ادارے میں یا پیرس میں ہیں۔ جب جمیلہ کو جبراً حرم سرا میں لایا گیا تھا تو اس کی تصاویر اتاری گئی تھیں۔ میں اس کی چند تصاویر بھیج رہی ہوں۔ یہ بہتر ہوگا میں تصویر کے ذریعے اس کے اندر پہنچ کر معلوم کر سکوں گا کہ وہ کہاں ہے اور کیا کرتی پھر رہی ہے۔ ڈی ہاروے چلا گیا۔ لیڈی آئرن راڈ اور لیڈی مین کلر کے علاوہ دوسرے خاص مشیروں اور محافظوں کے لیے رئیس الکبیر ایک مسئلہ بن گیا تھا۔ اپنی خوابگاہ میں بیٹھا ہوا تھا مگر سونا نہیں چاہتا تھا۔ پچھلی رات سے جاگ رہا تھا اور ایک ایک سے پوچھ رہا تھا کہ میں کیسے سو سکتا ہوں؟ لاکھوں ڈالر کے اس محل میں میری زندگی خطرے میں ہے۔ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ میرے سوتے ہی جمیلہ پھر نہیں آئے گی؟ تم لوگ حرام کی تنخواہیں لیتے ہو اور حرام کھاتے ہو۔ وہ مجھے قتل کر کر چلی جائے گی تو تم لوگوں کا کیا بگڑے گا؟ تم لوگ کسی اور آقا کے غلام بن جاؤ گے۔ اسے تسلیاں دی جا رہی تھیں کہ اب ایک چونٹی بھی خوابگاہ میں داخل نہیں ہو پائے گی۔ خوابگاہ کے چاروں طرف مسلح محافظ کھڑے رہیں گے، چھت پر بھی گارڈز موجود رہیں گے، خطرے کا الارم آن رکھا جائے گا، کوئی بھی چھپ کر آنا چاہے گا تو خودکار گھنٹیاں بجنے لگیں گی۔ رئیس الکبیر کو جاگنے کی عادت نہیں تھی، نیند پھر غالب آ رہی تھی۔ وہ جاگتا رہنے کی ضد کے باوجود آخر کار سو گیا۔ میں تو بہت پہلے ہی نیند کی آغوش میں چلا گیا تھا۔ جمیلہ بھی تھکن سے چور تھی، دوسری خوابگاہ میں سو رہی تھی۔ ہم باپ بیٹی نے اپنے چہرے اور حلیے بدل لیے تھے۔ میں حسام بن زید بن گیا تھا اور جمیلہ حسام کی بیٹی ڈیلائلہ بنی ہوئی تھی۔ میں نے پچھلے باب میں بیان کیا ہے کہ جمیلہ اور ڈیلائلہ کے حالات زندگی تقریباً یکساں تھے۔ وہ دونوں لڑکیاں اپنے اپنے باپ کی محبت اور شفقت سے محروم تھیں۔ جمیلہ کے باپ عبداللہ رازی کو بیٹی ذات سے نفرت تھی
اور وہاں کا بے انتہا دولت مند رئیس حسام بن زید یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی رکھیل سے پیدا ہونے والی ڈیلائلا اس کی اپنی بیٹی کہلوائے۔ وہ اسے باپ کا نام نہیں دینا چاہتا تھا۔ جب اس نے بلیک میل کرنا چاہا تو حسام نے اپنی ہی بیٹی کو گولی مارنے کی کوشش کی تاکہ وہ نہ رہے تو ولدیت کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ ڈیلائلا گولی کھا کر ہسپتال پہنچی۔ ابھی زندگی باقی تھی، اس لیے آپریشن تھیٹر میں بچا لی گئی۔ اس نے پولیس کو باپ کے خلاف بیان نہیں دیا۔ تنہائی میں باپ کو بلا کر کہا کہ وہ ایسی زندگی سے موت کو بہتر سمجھتی ہے۔ ڈاکٹروں نے اسے ایک بار بچا لیا، مگر اس بار باپ سے التجا ہے کہ وہ اسے گولی مار دے۔ وہ زندہ رہنا نہیں چاہتی ہے۔ حسام بن زید ہسپتال میں اسے گولی مار کر قانون کی گرفت میں نہیں آنا چاہتا تھا، اس لیے بیٹی کو ہسپتال میں چھوڑ کر چلا گیا۔ کچھ ایسا ہی قصہ عبداللہ رازی اور اس کے 2 جوان بیٹوں کا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ جمیلہ کسی طرح مر جائے، وہ ایک بیٹی کا باپ اور ایک بہن کے 2 بھائی نہ کہلوائیں۔ جو لوگ عیاش ہوتے ہیں ان کے سوچنے کا انداز کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی دوسرا ان کی بیٹی اور بہن کے ساتھ بھی وہی سلوک کرے، لہٰذا بیٹی اور بہن پیدا ہی نہ ہو تو بہتر ہے۔ ایسے عیاشوں کی یہ بڑی احمقانہ خواہش ہوتی ہے۔ دوسرے دن 12 بجے میری آنکھ کھل گئی۔ غسل کرنے کے بعد پچھلی رات کی ساری تھکن اتر گئی۔ جمیلہ ابھی تک گہری نیند میں تھی۔ میں نے اسے جگا کر کہا، کم سے کم سونے کی کوشش کرو، ابھی تمہارے سامنے بڑے بڑے چیلنج ہیں۔ اس نے مجھے سلام کیا، پھر ایک لباس لے کر باتھ روم میں چلی گئی۔ پچھلی رات سلمان اور سلطانہ وغیرہ نے حسام بن زید کی کوٹھی کے چوکیدار، مالی اور دوسرے ملازمین پر عمل کر کے یہ سمجھا دیا تھا کہ ان کا آقا اپنی انگریز بیٹی کے ساتھ لندن سے آ گیا ہے۔ ملازم نے مجھ سے ناشتے کے لیے پوچھا۔ میں نے کہا، بیبی کو غسل سے فارغ ہونے دو، پھر کچھ کھایا پیا جائے گا۔ وہ چلا گیا۔ اس کی سوچ نے بتایا کہ وہ اپنے آقا کا بہت منہ چڑھا ملازم ہے اور آقا کی عیاشیوں کے متعلق بہت کچھ جانتا ہے۔ اس یہودی حسینہ کے بارے میں بھی جانتا ہے جو آج کل اس کے آقا کے حواس پر چھائی رہتی ہے۔ میں نے پچھلی رات والی وہ البم نکالی۔ اس میں اس حسینہ کی ایک پوسٹ کارڈ سائز تصویر تھی۔ میں اس کی آنکھوں میں جھانکتے جھانکتے اس کے اندر پہنچ گیا۔ اس کا نام کیلی ریفل تھا۔ اسرائیلی انٹیلیجنس کی بہت ہی تیز ترار حسینہ سمجھی جاتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میں گیلے صابن کو مٹھی سے پھسلنے نہیں دیتی، مرد کی کیا مجال ہے کہ میرے ہاتھوں سے پھسل جائے۔ ان دنوں اسے حسام بن زید کے پیچھے لگا دیا گیا تھا اور اب اس مکار حسینہ نے حسام کو اپنے حسن و شباب کے پیچھے لگا رکھا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کی بنیاد پرستی ختم کی جائے۔ اس علاقے میں چند ایسے مسلمان امیر کبیر لوگ تھے جو اسلامی اصولوں کے سختی سے پابند تھے۔ وہ کہتے تھے کہ پہلے اپنے گھر کو کافروں سے بچایا جائے، ان سے تجارتی رابطے کم سے کم ہوں، اور سب سے اہم بات یہ کہ کسی مسلمان کو ایک عیسائی یا یہودی عورت سے شادی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ گھر کا نظام اور بچوں کی تربیت عورتوں کے ذمہ ہی ہوتا ہے۔ اگر یہودی عورت کو بیوی بنا کر لاؤ گے تو وہ تمہاری اولاد کو یا تو مکمل یہودی بنا دے گی یا پھر یہودیوں سے محبت اور دوستی پر مجبور کر دے گی۔ ایک عرصے سے مشرق وسطیٰ کے اسلامی ممالک میں بھی یہی ہو رہا تھا۔ مسلمان امیر کبیر لوگ عیاشی کے لیے یورپ اور امریکہ جاتے تھے، وہاں عیسائی یا یہودی حسیناؤں پر مر مٹتے تھے، ان سے شادیاں کرتے تھے یا ان سے اپنی اولادیں پیدا کر کے انہیں اپنا نام اور دولت کا کچھ حصہ دینے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ حسام بن زید کے جس عیسائی عورت سے تعلقات تھے، اب اس سے ہونے والی بیٹی ڈیلائلا کا باپ کہلانے سے انکار کر رہا تھا۔ دشمن چاہتے تھے کہ اسلامی ممالک میں عیسائی اور یہودی بچوں کا اضافہ ہو۔ باپ مسلمان ہو کوئی بات نہیں، مگر بچوں کی تربیت تو مسلمانوں جیسی نہیں ہوگی۔ وہ آدھے تیتر اور آدھے بٹیر ہوں گے اور ان کی مائیں انہیں قابو میں رکھا کریں گی۔ کیلی رافیل کا مقصد بھی یہی تھا۔ اس نے حسام کو دیوانہ بنا رکھا تھا، اسے انگلی پکڑنے دیتی تھی، پہنچے تک نہیں پہنچنے دیتی تھی۔ کہتی تھی جو میرا شوہر ہوگا وہی میرے جسم و جاں کا مالک ہوگا۔ کیلی نے پتہ نہیں کتنوں کو اس طرح الو بنایا ہوگا۔ حسام بھی الو بن کر یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ ایک کواری حسینہ ہے۔ یہ نہ ملی تو سمجھو دنیا میں کچھ نہیں ملا۔ کس کام کی ایسی دولت جو کیلی جیسی دوشیزہ کو حاصل نہ کر پائے؟ اسے حاصل کرنے کے لیے وہ ڈیلائلا کو بیٹی بنانے سے انکار کر رہا تھا۔ اس کی راہ میں 2 رکاوٹیں تھیں، ایک ڈیلائلا اور دوسرے وہ مسلمان جنہوں نے یہ تنظیم بنائی تھی۔
اور عہد کیا تھا کہ کسی غیر مسلم عورت سے شادی نہیں کریں گے اور دوسرے مسلمانوں کو بھی ایسا کرنے سے باز رکھیں گے۔ کیلی کا جادو کچھ ایسا سر چڑھ کر بول رہا تھا کہ اس نے بیٹی کو راستے سے ہٹانے کے لیے اسے گولی مار دی۔ میں نے کیلی کے خیالات پڑھتے پڑھتے سوچا کہ ڈیلائلا کی خیریت معلوم کرنی چاہیے۔ یہ سوچ کر اس کے پاس جانا چاہا تو ناکام رہا۔ اس کا دماغ مردہ ہو چکا تھا۔ مجھے بہت دکھ پہنچا۔ ڈاکٹروں نے اسے بچا لیا تھا، پھر وہ کیسے مر گئی؟ میں نے حسام بن زید کے اندر پہنچ کر معلوم کیا۔ پچھلی رات وہ بیٹی سے ملنے ہسپتال گیا تھا اور بیٹی نے آخری فرمائش کی تھی کہ باپ اسے دوسری گولی مارے، لیکن وہ بے رحم ہسپتال میں ایسا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہاں سے چلا گیا۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔